अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज करेंगे कल जो अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर हमला किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से उस हमले में वो बाल बाल बच गए। लेकिन उसके नतीजे में कुल 11 अफराद जिसमें खुद इमरान खान साहब शामिल हैं वो जख्मी हुए और उसके साथ एक जो पीटीआई के कारकुन हैं वो इस हमले में जान भाग हुए। अब इस हवाले से जो इत्तलात मुतजाद आ रही हैं, एक जिस शख्स ने मुबैना तौर पर वहां पे जो गोलियां चलाई थी उसको उसी वक्त हिरासत में ले लिया गया था और उसके अभी तक 2 बयानात सामने आए। एक जो उसका बयान कल सामने आया जिसमें उसने ये दावा किया कि ये उसका इनफरादी फेल है क्योंकि वो इमरान खान साहब के ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करते थे और इमरान खान साहब उनके ख्याल में लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज एक और वीडियो उसी जो सस्पेक्टेड शूटर है उसकी सामने आई जिसमें वो ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि शायद जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कोई तौहीने मजहब या तौहीने रसालत कमिट की थी जिसकी वजह से मैंने उनको निशाना बनाया। लेकिन शहबाज, इसमें जो इंपॉर्टेंट पहलू है कि इमरान खान साहब ने अब थोड़ी देर पहले जो अपना पहला पब्लिक जो स्टेटमेंट दिया है, शौकत खानम हॉस्पिटल से वो व्हील चेयर पे मौजूद थे, उनकी जो एक टांग पे हम देख सकते थे कि वो बैंडेज भी लगी हुई थी। उन्होंने ये जो लोन सस्पेक्टेड शूटर है, ये जो उसके दावे हैं उसको कंप्लीटली मुस्तरद किया है। जो उसका हाईलाइट है, उन्होंने ये कहा है कि इवन कि उन्होंने हवाला भी दिया कि 24 सितंबर को जब उन्होंने एक पब्लिक रैली से खिताब किया तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बताया था कि उनको मारने की साजिश हो रही है। और सलमान तासीर जो गवर्नर पंजाब थे, इसी तरह के वाक़े में वो जाँ भाग हो गए थे, तो जब उनको इसी तरीके से मारा गया तो उनको भी इस तरह कत्ल करके बाद में इसको रंग दिया जाएगा कि शायद इमरान खान साहब ने कोई मजहब की या दीन की तौहीन की और इस वजह से किसी मजहबी जनूनी ने उन्हें जो है वो कत्ल कर दिया है। तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल जो है एक साजिश है, वेल प्लान था। और जो बात उन्होंने की है कि उनके मुताबिक एक नहीं बल्कि 2 शूटर थे। जब पहली दफा जब नीचे से एक अटैकर ने फायर किया तो उनको जब गोलियां लगी तो वो नीचे गिर गए, तो फिर एक और बस्ट फायर हुआ और जो दूसरी तरफ से उनके ख्याल में आया, लेकिन उनके ख्याल में उस शख्स को ये लगा जिसने हमला किया था कि शायद जो है वो अब मैं जिंदा नहीं बचा और वहां से वो भागता हुआ निकल गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि उन पर यह हमला हुआ है, वो जैसे ही हॉस्पिटल से फारिग होंगे, सेहतमंद होंगे, वो दोबारा इस्लामाबाद की कॉल देंगे। कामरान, सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जब तक एक भी सियासतदान महफूज नहीं है तो कोई भी सियासतदान महफूज नहीं है, बात समझ लेनी चाहिए। जो सिलसिला लियाकत अली खान से शुरू हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो से होता हुआ आज इमरान खान तक पहुंचा है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम तबका फिक्र को, तमाम लोगों को इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए और किसी भी किस्म का जो रिलीजियस कार्ड है उसको प्ले नहीं करना चाहिए। ये इसके अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई और एक अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब की जान बची और कोई बहुत उनको कोई इस तरह की इंजरी नहीं आई जो कि रिकवर ना हो सके या उनको लाइफ लॉन्ग उनको प्रॉब्लम हो। एक शख्स जान बहक हुए, उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी और जो जख्मी है उनके साथ अल्लाह उनको जल्द सेहतयाबी दे। अब बात ये आ जाती है कि पोस्ट जो अटैक हुआ है उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा है। पहले तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट आ गई सबके सामने, 2 बयानात आ गए। कल कुछ और स्टेटमेंट थी एलिजेड किलर की, अटैकर की, और आज उसने एक और बयान दे दिया। फिर इसी तरीके से एक इमरान खान साहब का रिएक्शन आया कि उन्होंने बगैर किसी तहकीक के, बगैर कोई एविडेंस शेयर किए हुए, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर दाखिला और इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा दी। तो इस किस्म का जब रिएक्शन आता है तो लोग चार्ज हो जाते हैं। जब खान साहब पे अटैक हुआ तो लोग उस तरीके से बाहर नहीं निकले, उन्होंने बिल्कुल उस पर गम गुस्सा था, लोगों को एक उनको बिल्कुल शौक की कैफियत में भी थे। लेकिन जब इस तरह की स्टेटमेंट आई कि जी ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर, उनके डेरे के ऊपर हमला हुआ, फैजाबाद में हुआ, वहां पे उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। आज भी फिर जब सुबह असद उमर का बयान आया जी कि मुल्क भर में एहतजाज होगा, मुतजाद आरा आ रही हैं कि जी कितने लोग निकले। जिस किस्म का एक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस होता है उस किस्म का रिस्पांस हमें नजर नहीं आ रहा। जो आप ये कह रहे हैं, तो आज उन्होंने फिर अपने उस इल्जाम को दोहराया। उन्होंने अगेन वज़ीर आज़म का, वज़ीर दाखिला का और इंटेलिजेंस ऑफिशियल के, इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सीनियर एहलकार हैं उन पर इल्जाम लगाया है कि वो इस हमले के पीछे मुलव्विस हैं। और उन्होंने इस बात का भी जवाब देने की कोशिश की है कि लोग मुझसे अब ये सवाल करेंगे कि मुझे ऐसी इत्तलात कैसे मिलती हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि वो 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में रहे हैं
اور ان کے اداروں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو پرائر انفارمیشن دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے اداروں کے اندر، وہ اس موجودہ سیٹ اپ سے متنفر ہے۔ اب یہ بہت سگنیفیکنٹ وہ بات کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اداروں کے اندر ان کے خیال میں کوہیژن نہیں ہے، اور اداروں کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو ان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت میرے خیال میں ایک سگنیفیکنٹ بات ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے، آئی تھنک کوئی بھی جب واقعہ ہوتا ہے اس کی جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے ایف آئی آر۔ ابھی بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ایف آئی آر اس واقعے کی درج نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب نے جو یہ پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ایف آئی آر درج کروانے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور پھر انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس سے فوج کی نیک نامی ہوگی اگر آپ اس طرح کی وہ چیزیں، تو انڈائریکٹلی وہ یہ الزام بھی ان پر عائد کر رہے ہیں کہ شاید ان کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہونے دے رہے۔ حالانکہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پرویز الہی ہیں پنجاب کے چیف منسٹر، وہ بھی اس حوالے سے ریلکٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ایک بندے نے کنفیشن کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ایسا ہارڈ ایویڈنس ہے۔ کل اگر واقعی کچھ اور ایسے شواہد آ جاتے ہیں اور آپ ایک انٹیلیجنس ادارے کے اہم بندے کے اوپر اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں، اور جو بھی ادارے کا اس طرح اہم اہلکار ہوتا ہے وہ انڈیویجولی تو کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو پنجاب میں جو ان کی اپنی حکومت ہے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ ان کا جو ایک جو الزام ہے اس سے وہ کیوں کنونس نہیں ہے، اور پھر پنجاب کی حکومت نے کیا ارینجمنٹ کیے تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو یہ انفارمیشن تھی کہ آج اور کل گجرات یا وزیر آباد میں ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ پنجاب کی حکومت نے پھر اس تھریٹ کے تناظر میں ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا ارینجمنٹس کیے تھے۔ یہ جو تمام سوالات آپ نے ریز کیے یہ ویلڈ کویسچنز ہیں اور ہر طرف سے یہ سوال آ رہے ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہے۔ پرویز الہی کس کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ عمران خان کے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں؟ اگر پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے، ان کی سپورٹ سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور ان کے کہنے پہ وہ ایف آئی آر نہیں کرتے تو خان صاحب اپنے ایم پی ایس کو کہیں صبح ریزائن کریں، اسمبلیوں سے باہر نکل آئیں۔ وہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تو پہلا سٹیپ خود کیوں نہیں لیتے اپنی؟ وہ پنجاب ایف آئی آر نہیں، جب تک وہ تینوں جن لوگوں کا نام لیا ہے وہ ان کو ہٹایا نہیں جاتا، مطلب ایف آئی آر بھی ہٹا اور پھر ہٹائیں گے بھی، تو پھر سٹیپ لینا، قربانی دینا، گورنمنٹ چھوڑے نا وہاں پہ۔ سینئر وزیر ان کا وزیر داخلہ جو مشیر داخلہ پنجاب کے ابھی انہوں نے خود لگائے ہیں، جو پہلا بندہ تھا اس کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں تھا، یہ تو ان کا ہارڈ کور پارٹی ورکر جو ہے ابھی ان کا مشیر داخلہ ہے۔ پھر کہا یہ گیا کہ جی جو ویڈیو لیک ہوئی اس کی ایک کنفیشن جو سٹیٹمنٹ آئی وہ بہت ارلی آگی، بالکل بہت ارلی ہے اور نہیں باہر آنی چاہیے تھی۔ انہوں نے پورا تھانہ سسپینڈ کر دیا، پھر بعد میں ویڈیوز کیسے لیک ہو رہی ہیں؟ دوبارہ پھر ہو گئی لیک، پھر لیک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کوسچنز تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ کیا خان صاحب ساری زندگی دوسروں سے قربانیاں دلوائیں گے؟ جو ان کے اوپر اٹیک ہو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ان کی جو سیاست کی جو اسٹریٹجی ہے کہ وہ لوگوں کو انہوں نے اتنا وہ سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں، سڑک بند کرنا، کسی شہر کو بند کرنا، آپ اسلام آباد کے 4 پوائنٹس کو 100 بندوں کے ساتھ چوک کر سکتے ہیں۔ 25 بندے سڑک کے اوپر کھڑے کر دیں، آپ اس کو چوک کر دیں گے۔ آپ پنڈی والی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ اسلام آباد کے حدود میں نہ آئے جہاں پہ پولیس آپ کی، پنجاب آپ کا، تو آپ چوک کر دیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے 3-4 بڑے ویلڈ کویسچنز اٹھائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، انہوں نے کہا جی انڈیپینڈنٹ میڈیکل انکوائری بورڈ بنا لے، اگر اس میں یہ ثابت ہو جائے تو ہم یہ سب کچھ مان لیں گے کہ ان کو 4 گولیاں۔ ہمیں ان پر ڈیفینیٹلی حملہ تو ہوا ہے، اور آج جب ان کی جو پبلک سٹیٹمنٹ آئی ہے تو اس سے پہلے جو ڈاکٹر فیصل ہیں انہوں نے بھی ایک انیشلی بریفنگ دی، اور کچھ جو سکینز ہیں، جو ایکس ریز ہیں، وہ بھی دکھائے کہ یہ جو گولیوں کے مارکس ہیں، جو نشانات ہیں، تو ڈیفینیٹلی، اور اس کے بالکل ان کا اٹیک ہوا، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اب ان کا ورژن اس کے جواب میں رانا ثناءاللہ کا ورژن ہے۔ اب 2 ورژنز آگے نا، دونوں ورژنز میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ خان صاحب کو ثبوت دے رہے ہیں نہ رانا ثناءاللہ کو ثبوت دے رہے ہیں۔ اور آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہماری جو معاشرے میں تقسیم اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہ بھی بات رانا ثناءاللہ نے کہی کہ شاید، اور کسی نے مشورہ بھی دیا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ شاید آپ کو عیادت کرنے کے لیے وزیر اعظم کو جانا چاہیے، تو رانا ثناءاللہ نے یہی کہا کہ اگر کاش کے ایسے حالات ہوں، اگر جانا چاہیں بھی، لیکن اگر وہ الزام ہی وزیر اعظم کے اوپر لگا رہے ہیں، وزیر داخلہ کے اوپر لگا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ جانا بھی چاہیں گے تو نہیں جا پائیں گے۔ تو ہمیں یہ بھی چیز سوچنے والی بات ہے کہ آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے
کہ باوجود اس کے کہ آپ بدترین سیاسی مخالف بھی ہوں، مشکل صورتحال میں آپ ڈیفینیٹلی جو اپنے سیاسی اختلافات ہیں ان کو پرے رکھ دیتے ہیں. لیکن پرابلم ہی اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، ماضی میں بھی مشکل صورتحال آتی رہی ہیں. اس وقت پاکستان میں نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی ادارہ ایسا بچا ہے کہ جس کی کوئی ڈگنیٹی ہو، کوئی عزت ہو. ہر جماعت، ہر ادارہ اس وقت کانٹروورشل ہے، اور یہی میرے خیال میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر دو تین فریق متنازع ہو نا، ایک بیچ میں سے قدرے اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں تو شاید وہ ان کے یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی. سارے ہی لوگ متنازع ہو گئے ادھر. سیکورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کنٹروورشل، جوڈیشل سسٹم کنٹروورشل، ایگزیکٹو کنٹروورشل، پارلیمنٹ کنٹروورشل، میڈیا کنٹروورشل. آپ نے سسٹمکلی، اور اس میں صرف عمران خان صاحب نہیں ہے، یہ سلسلہ 90 سے شروع ہوا ہے کہ تمام اداروں کو کنٹروورشل کر دو، ان کی ریپوٹیشن ختم کر دو، پھر جس طریقے سے اس کا آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے، اس کا بازو مروڑنا ہے. اب جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں، آپ ان کے سامنے، جو ان کے ہارڈ کور فالوورز ہیں، ان کے سامنے ہزار ثبوت آپ لاگے کل رکھ دیں کہ ایسا نہیں ہوا، وہ نہیں مانیں گے. جو خان صاحب نے الزامات لگا دیے ہیں وہ پرسسٹ کریں گے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ ان کا کام سیاست میں مداخلت کرنا نہیں ہے. ایک اور جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں، میرے خیال میں جس آفیسر کا انہوں نے نام لیا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طرح کا خدا نہ خواستہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے خدا نہ خواستہ کسی پہ اٹیک کروانا ہے تو کیا یہ اسی آفس کا کام ہے، یا اتنا بڑا کام کسی اور کی، مطلب یہ کوئی اٹھ کے آپ صرف اس لیے کر دو کہ وہ جو آفس ہے وہ کسی اور چیز کو ڈیل کرے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ بریک پہ ہم نے جانا ہے کہ اگر عمران خان صاحب تواتر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی اطلاعات پہلے ہی تھیں کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے اور یہ لوگ حملہ کروا سکتے ہیں، تو آخر کیا انہوں نے متعلقہ اداروں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کی؟ تو وہ انفارمیشن ان کو شیئر کرنی چاہیے. اگر ابھی ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی شیئر کریں. ہم ان پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان پر حملہ ہوا ہے، لیکن ایسی انفارمیشن ہے تو کم از کم وہ پن پوائنٹڈ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ ملک کے اندر یہ جو تقسیم ہے، یہ جو انریسٹ ہے، اس طرح کی فضا قائم نہ ہو. کیونکہ ادروائز پاکستان کو جس طریقے کے مسائل خاص کر کے معاشی میدان پر درپیش ہیں، اگر یہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا تو پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ مزید گھمبیر ہوں گے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جو حال ہی میں چین کا دورہ کیا تھا، کیا اس سے ان کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہوئے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی ہفتے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے چین کا دورہ کیا. یہ دورہ بہت عام تھا لیکن اس دورے کو ہوتے ہوتے 6 ماہ کا عرصہ لگ گیا. عام طور پر جب بھی پاکستان میں کوئی نیا وزیراعظم آتا ہے تو پہلا دورہ وہ سعودی عرب کا کرتا ہے اور دوسرا اس کا دورہ جو ہے وہ چین کا ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ شہباز شریف صاحب کو یہ دورہ کرنے میں کافی وقت لگ گیا. اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی رہیں. ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ کیونکہ چین کے اندر جو اسٹرکٹ کووڈ پروٹوکول فالو کیے جاتے ہیں اس وجہ سے اس دورے میں تاخیر ہوئی. لیکن کچھ لوگ دوسری وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ شہباز پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا ٹائم لگا. لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، پاکستان 2-3 ملکوں کی طرف ہی دیکھتا ہے. وہ کچھ ہمارے گلف کے دوست ہیں اور دوسرا جو ہے چین کی طرف کے اس مشکل صورتحال میں چین ہماری مدد کرے. اس پر تو بعد میں آئیں گے. جو مجھے 1-2 چیزیں نظر آئی ہیں آپٹکس کے اعتبار سے، دیٹس فائن، اس میں ساری چیزیں موجود تھیں جس طریقے کا ان کو ویلکم دیا گیا. لیکن جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر 47 نکات ہیں. اس میں ایک جو ورڈ ہے وہ مسنگ ہے جو ماضی میں ہم اتنا استعمال کرتے رہے، آئرن برادرز، وہ اس دفعہ اس میں استعمال نہیں ہوا. اور پھر میں نے کوشش بھی کی کہ یہ کب سے ہو رہا ہے. تو لاسٹ جو وزٹ تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے فروری میں، جب ونٹر اولمپکس تھے اس پر ان کو دعوت دی تھی، سائیڈ لائن پہ ان کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی تو اس میں آئرن برادر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. خیر یہ تو ظاہر ہے کہ اتنی فلاوری لینگویج ہوتی ہے، اصل میں سبسٹنس پہ جانا چاہیے، بٹ سمجھ نہیں آئی کہ اس دفعہ ایسا کیوں کیا گیا. یا ہم زیادہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں دونوں کہ بھائی بھائی والا کھیل چھوڑیں، جو ایکچوئل بزنس ہے اس پر میرے خیال میں بات کرنی چاہیے. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو وزٹ کا جو آؤٹ کم اگر آپ دیکھنا مکسڈ ہے. اگر اس کو 2 چیزوں پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ڈسکشن کو.
ایک تو وہاں سے جو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی پاکستان اور چین کی، اس سے کیا آیا امپریشن، اور پھر ایک جو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی جو جے سی سی آف دا سی پیک، جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہوتی ہے سی پیک کی، جہاں پہ کوئی پروجیکٹ ایڈ کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، سی پیک کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، وہ ڈسکس ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں سے کیا اسٹیٹمنٹ آئی. اور جو بات آپ نے کی کہ آئرن بردر، ایک بہت بڑا یہ چینج ہے کہ چین اور پاکستان ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا کہ ہائر دین ہمالیاز اور ڈیپر دین اوشن اور آئرن بردر، یہ اسٹیٹمنٹس اب نہیں آ رہی. یہ خاص طور پر اس کا دو اس کے کانٹیکسٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان چینی جو شہری ہیں اور ان کے جو پاکستان میں اثاثے ہیں ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکا. نہ صرف ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکا بلکہ اس کے جو کنسرنس تھے سے انویسٹیگیشن نہیں کر سکا، لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکا. اس سے کافی تعلقات میں ایک تناؤ آیا. دوسرا یہ اس کے اندر فیکٹر تھا کہ پاکستان نے جو سی پیک کے لیے کمٹمنٹس دی تھی وہ پاکستان آنر نہیں کر سکا، اور پاکستان چین کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا. تو اس بیک گراؤنڈ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو انہوں نے چین کا دورہ کیا، اور اس دورے کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر دو تین بڑی چیزیں. ایک تو یہ کہ اس میں آپ کو کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اناؤنسمنٹ نہیں ملتی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. ویسے میں روکوں گا آپ کو، یوزلی ویسے جو چین کی ڈپلومیسی ہے وہ ان لائک ادر کنٹریز وہ تھوڑا سا چیزوں کو لو بھی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے کہ ہم ایون جب سی پیک بھی لانچ ہوا تھا تو بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹا تھا، حالانکہ چائنیز کہتے تھے کہ اس کو ذرا آپ لو پروفائل ہی رکھیں، جب ظاہر ہے کہ چاند چڑھے گا تو سب کو نظر آ جائے گا. آپ پہلے ہی لوگوں کو کیوں اپنا مخالف کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بی آر آئی کی مغرب بھی بھارت بھی یہ لوگ مخالفت کرتے رہے ہیں. تو کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو لو کی رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹو اوائڈ سرٹن بیک لیش جو ویسٹ کی طرف سے؟ دیکھیں دوسری پھر چیز اس کو دیکھنے کی ہے، وہ پھر آپ اس کے جو جے سی سی کے منٹس ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں. جے سی سی کے جو منٹس ہوتے ہیں نا اس میں آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. وہ بائیلیٹرلی ایگری ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، اور منٹس جو ڈرافٹ ہو جاتے ہیں وہ جے سی سی کی منٹ سے پہلے، اس کی میٹنگ سے پہلے ہی منٹس ڈرافٹ ہو جاتے ہیں. اور جو میٹنگ ہوتی ہے اٹسیلف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد منٹ سائن ہوتے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہیں. اس دفعہ احسن اقبال نے جے سی سی کی میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ منٹس ہم سائن کریں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے دورے کے اوپر، وہیں سے ساری اناؤنسمنٹس آئیں گے. اب میں نے کچھ چیزیں کی انٹرنل دیکھی ہیں، اس میں جو پاکستان چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا. ایک خبر ہم ناظرین کو یہاں پہ دے دیتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چین سے قرضوں کو رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی، اس حوالے سے جو ڈسکشن بھی پریزیڈنٹ شی کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہاں پہ میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی نے یہ کہا کہ چین نے آئی ایم ایف کو جو پاکستان کے حوالے سے کمٹمنٹس دی ہیں، چین ان تمام کمٹمنٹس کو آنر کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ چین نے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آئی ایم ایف نے جب پاکستان کی گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کا اس وقت جو صورتحال تھی اس کا جائزہ لیا تو اس کی ایک شرط یہ تھی کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چائنا نے پاکستان کو جو قرضے دیے ہوئے ہیں اس کے ریزروز کو بڑھانے کے لیے وہ قرضے یہ تینوں ممالک واپس نہیں لیں گے. تو پریزیڈنٹ شی نے وہ اپنی جو کمٹمنٹ تھی وہ دوبارہ دہرائی ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم نے آئی ایم ایف کو دی ہے وہ چائنا پوری کرے گا. اس کے ساتھ ہی ذرائع کے مطابق جو دوسری بات پریزیڈنٹ شی نے کہی وہ یہ کہی کہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کے حوالے سے کمٹمنٹس دیے ہیں پھر آئی ایم ایف بھی اپنی کمٹمنٹس پوری کرے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ان کے یہ جملہ تھا. مطلب یہ کہ آئی ایم ایف کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، جو چین ہے وہ ابھی بھی یہ جو مالی معاملات ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات اس لیے بھی ہے کہ اس سے پاکستان کو ایک فسکل ریلیف مل جائے گا. امیڈیٹلی ہمیں جو چائنا کے قرضے واپس کرنے ہیں، ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، وہ قرضے ہمیں فوری طور پر واپس نہیں کرنے پڑے گا اور ہمیں رول اوور مل جائے گا اس کا. لیکن وہ ابھی اس کی ڈیٹیلز فردر آگے کل کے پروگرام میں بھی اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا کامران جو چیز اس کے اندر تھی، یہ جو قرضوں کی آپ بات کریں، آپ نے بھی سٹوری کی تھی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو 6.3 ارب ڈالر جو اگلے آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم نے چین کے واپس کرنے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چین اب ہم سے واپس نہیں لے گا. اس کا یہ مطلب ہے اس کی ڈیٹیلز اس کو کچھ ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس، اس کی ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز کل بتائیں گے. کل کے پروگرام کے لیے تھوڑا سا اس یہاں تک سسپینس رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی سیکیورٹی کا. سیکیورٹی کے حوالے سے چائنا کے بہت بڑے کنسرنز تھے، اور اس حوالے سے جو میں نے کچھ انٹرنل چیزیں دیکھی ہیں اس کے مطابق ناظرین 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ چینی جو باشندے ہیں جو پاکستان میں سی پیک پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اب بلٹ پروف گاڑیوں میں
وہ موو کریں گے, بغیر وہ بلٹ پروف گاڑی کے باہر وہ موو نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس حوالے سے پاکستان اور چین نے ان کی جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں, جو آلات چاہیے, جو گاڑیاں چاہیے, اس کی بھی جو لسٹیں ہیں وہ ایکسچینج کر لی ہیں. دوسرا اس کے اندر جو چائنیز نیشنل تھے ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا, تو اس کی انویسٹیگیشن پاکستان نے یہ کہا اس لیے کہ آگے نہیں بڑھی کہ جو فورینزک اس کی رپورٹس آتی ہیں اس میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے. تو چین نے پاکستان کو اب یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ جو ہماری نیشنل فورینزک سائنس جو ایک لیب ہے اس کو چائنا اپ گریڈ کرے گا. تیسری چیز یہ ہوئی ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کو اب وہ یہ جو سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے وہ پاکستانی جو حکام ہے یا ان کی سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ٹریننگ کرے گا, اور ایک ٹریننگ سینٹر پاکستان میں قائم ہوگا. اگین بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور لاسٹلی جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کی تو وہاں پہ پہلے پروٹیکشن کی بات ہو رہی تھی. جو نان سی پیک پروجیکٹس پاکستان میں ہیں چائنا کے, جو سی پیک کے فریم ورک کے حوالے سے بھی اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کی بھی سیکیورٹی پاکستان پرووائڈ کرے گا, اور اس کے حوالے سے ایک جوائنٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ورکنگ گروپ بنے گا. فردر کچھ بھی تفصیلات ہیں, لیکن یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ جو انرجی کارپوریشن ہے اس کے اوپر جو چائنا کے تحفظات ہے کیا وہ ریموو ہوئے ہیں یا نہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ چین کا دورہ تھا, اس سے کیا جو پاکستان کے مقاصد تھے وہ اچیو ہوئے. بریک سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ بہت سی چیزوں پہ کچھ پیش رفت تو ضرور ہوئی ہے, خاص کر کے چائنیز کی سیکیورٹی کو لے کر کے جو قرضوں کی ریسٹرکشن کی جو بات ہو رہی ہے چین کے ہم نے واپس کرنے اس پر پیش رفت ہوئی ہے. لیکن شہباز, اس میں ایک اور جو پروگرام اس وزٹ سے پہلے بھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ جو اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے, انرجی پر بعد میں آتے ہیں, وہ مین لائن ریلوے کا پروجیکٹ ہے. اب اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا اعادہ تو ضرور کیا گیا ہے کہ اس کی ارلی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, جو دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان جو اتفاق رائے ہے اس کو لے کر کے آگے چلنا چاہیے. تو کیا سٹیٹمنٹ کی حد تک تو چلیں, ماضی میں بھی یہ سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں, کیا ادر دین دیٹ اس میں کوئی پروگریس ہوئی ہے کہ واقعی اب ہم زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ ایکچوئل اس پر کوئی کام ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو پریزیڈنٹ شی ہیں انہوں نے تو یہ دو ڈائریکشنز دی, جو میری کل احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا آن دا ریکارڈ یہ بات کہی کہ پریزیڈنٹ شی نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ مین لائن 1 پروجیکٹ اور کراچی سرکولر ریلوے جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ فاسٹ ٹریک امپلیمنٹیشن پہ کام شروع کر دیں. یہ احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اب جو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی جو منٹس ہیں, اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو جو پاکستان چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا. پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ کمرشل کانٹریکٹ اس کا سائن ہو جائے, اور جب کمرشل کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد فائنینسنگ ایگریمنٹ فردر اس کا سٹیٹس ہوگا. میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں ناظرین 3-4 ML1 کے حوالے سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہوئی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی وہ کنکلوژن کی طرف نہیں بڑھ رہی. ایک تو یہ کہ پاکستان نے اب یہ چین کی بات مان لی ہے کہ جو لون ہوگا اس پروجیکٹ کے لیے, جو ML1 کی ٹوٹل کاسٹ اب $10 ارب ہوگی, جس میں تقریباً $8.5 ارب چائنا کا لون ہے, یہ اب چائنیز کرنسی میں پاکستان لے گا. پہلے پاکستان صرف $US میں لینا چاہ رہا تھا US کرنسی میں, پھر پاکستان نے یہ پرپوز کیا کہ مکس ہوگا, US کرنسی بھی ہوگی اور RMB چائنیز کرنسی بھی ہوگی. اب پاکستان یہ بات مان رہا ہے کہ ہم RMB میں لینے کو تیار ہیں. دوسرا جو ایک ڈیولپمنٹ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ جو بڈنگ کا پروسیس ہے, جو بولی ہونی ہے چائنیز کمپنیز کی یہ ٹھیکہ لینے کے لیے ML1 کا, اس کو حکومت پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے وہ اس کو مکمل کر لے گی. جب وہ بڈنگ کا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کمرشل کانٹریکٹ سائن ہوگا, اور اگر کمرشل کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے تو پھر بات آگے بڑھے گی گراؤنڈ بریکنگ کی طرف. جو پاکستان کی اب خواہش ہے, کامران آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ مارچ 2023 تک پاکستان یہ ٹارگٹ کر رہا ہے کہ بڈنگ ہو جائے, اس کے بعد کمرشل کانٹریکٹ ہو جائے, پھر گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے, اور ساتھ ہی اس کے بعد فائنینسنگ ایگریمنٹ. تو یہ ہے ML1 کا سٹیٹس. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چین کے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی شہباز شریف صاحب نے پریزیڈنٹ شی کو, تو میری اطلاع تو یہی ہے کہ وہ لنک ہوگا. ظاہر ہے کہ جب بگ ٹکٹ پروجیکٹ تو یہی ہے نا مین لائن, اگر اس پر واقعی اس ٹائم لائن کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ پھر پریزیڈنٹ شی بھی پاکستان آئیں. لیکن ہم جیسے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, اس وقت جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو حالات ہیں, تو وہ میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا واقعی اس طرح کے منصوبوں پر اس دوران ہم
یہ گورنمنٹ جو ہے فوکس کر پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ابھی جس طرح کی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی بات حتمی طور پر کہنا ناممکن ہے، اس لیے سے ہم زیادہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے. تھوڑی سی بات انرجی کوآپریشن کی کر لیتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 3 بڑے منصوبے تھے انرجی کے، جس کی پاکستان نے درخواست کی تھی چائنا کو کہ اس کو فاسٹ ٹریک کر دے. اس میں آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور تھر کول 1320 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا. تو اب جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چائنا نے بڑا کلیئرلی پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ان 3 منصوبوں کے اوپر تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی جب تک پاکستان جو ایک چائنیز انشورنس کمپنی ہے سائنوشور، اس کے جو کنسرنز ہیں، اس کے جو تحفظات ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کر دیتا. وہ تحفظات کیا ہیں؟ وہ تحفظات یہ ہیں کہ جو پہلے ہی چائنا کے پاور پلانٹس پاکستان میں لگے ہوئے ہیں ان کی ادائیگیاں پاکستان نے ابھی کرنی ہیں، کوئی 250 ارب کے آس پاس. تو ان کی ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ پاور پلانٹس نہ تو اپنی جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کو کوئی ڈیویڈنڈ دے پا رہے ہیں، منافع کو دے پا رہے ہیں، نہ ہی اپنے قرضے ری پے کر رہے ہیں، جس کی گارنٹی سائنوشور نے دی ہوئی ہے. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ سائنوشور کے کنسرنز ایڈریس کریں تو یہ پھر 3 منصوبے آگے چلیں گے. تو یہاں پہ بھی پاکستان کی جو کوشش تھی وہ نہیں ہوا. ایک اور چیز جس کے اوپر ناظرین چائنا نے کنسرن شو کیے ہیں وہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. چین یہ چاہ رہا ہے کہ گوادر کو ایک انٹرنیشنل ہب بنایا جائے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، اکنامک گروتھ کے لیے بھی، بزنس کے لیے بھی. اور جو گوادر ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں بڑھ رہا، تو وہاں پہ تھوڑے سے کنسرن شو ہوئے. اور پاکستان نے اب چین کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ ایئرپورٹ جو ہے یہ وہ کوشش کرے گا کہ اس کے تمام جو چیزیں ہیں یہ مارچ 2023 تک اس سٹیج کے اوپر آ جائے جہاں کے اوپر فردر ڈیولپمنٹ ہو جائے. لیکن ابھی بہت کچھ ہونا ہے، باقی ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جس کی ہم فردر بھی کریں گے ڈسکس. لیکن یہاں پہ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں فارمر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سی پیک حسن داؤد بٹ صاحب وہ جوائن کریں گے، اور ان سے وزیراعظم شہباز شریف کا یہ جو چین کا دورہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پر حسن داؤد بٹ صاحب نے، یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے ہیں سی پیک کے. تو بہت شکریہ بٹ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہوا ہے چین کا، ایک تو 6 ماہ لگ گئے ان کو یہ دورہ کرنے کے، بٹ بالآخر یہ دورہ ہوا ہے. آپٹکس کے اعتبار سے تو اچھی طرح سے ان کو ویلکم کیا ہے، کوئی 47 نکاتی ایک مشترکہ بیان بھی سامنے آیا ہے. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو آبجیکٹو تھا وزیراعظم کا اور پاکستان کا اس وزٹ سے، ڈو یو تھنک کہ وہ اچیو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی شکریہ بہت بہت آپ کا اور رانا صاحب. آپ دونوں بہت گہری نظر رکھتے ہیں اسپیشلی سی پیک پہ، اوور آل اکانومی پہ. تو میں اپنے آنسر کو بھی اکنامک ٹرمز میں ہی فریز کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ دورہ سگنیفیکنٹ اس لیے تھا دونوں ممالک کے لیے کیونکہ ایک تو یہ پرائم منسٹر کے ٹیک اوور کرنے کے بعد ان کا پہلا دورہ تھا چائنا کا. دوسرا پریزیڈنٹ شی کی جو ٹرم ایکسٹینشن ہوئی ہے 20ویں سی پی سی کی کانگریس کی میٹنگ کے بعد، تو اس میں یہ سیکنڈ ہیڈ آف سٹیٹ تھے جن سے وہ مل رہے تھے، اس سے پہلے ویتنام میں. تو میں ابھی چونکہ 1 ہفتہ پہلے ہی چائنا سے واپس آیا اور اسی سلسلے میں ایک ریسرچ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر کافی ایکسائٹمنٹ تھی. اور اسپیشلی جو ابھی نئے انیشیٹوز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے آ رہے ہیں، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ کے بارے میں تو آپ اکثر گفتگو بھی کرتے ہیں سی پیک پہ، اور رانا صاحب کی خود اپنی بہت ایکسٹینسو ریسرچ ہے اس پہ. لیکن ابھی جو 2 ہیں اور اس کو پاکستان کو بہت کیئرفلی اس کو دیکھنا ہوگا. ایک ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی اب لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں ایکسپلیسٹلی مینشن کیا ہے اپنی انوگرل سپیچ میں بھی اور کلوزنگ ریمارکس میں بھی 20th کانگریس کے. اور اس کے علاوہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، اور یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے ان اے سینس کہ ہم اس وقت جس طرح کلائمیٹ چینج اور جو فلڈز کی وجہ سے ڈیوسٹیشن آئی ہے اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں، تو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اب ایکو فرینڈلی گروتھ، ہائی کوالٹی گروتھ کی بات کرتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس انیشیٹو کو سمجھے، کیونکہ آپٹکس تو ہمارے ہوتے ہی ہیں اور ہمارے وزٹس چائنا کے جنرلی اس کا نیریٹو اچھا ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ جو اپرچونٹی ہے
उस लिहाज से, और इसी तरह ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो कि अब ओवरऑल रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के टर्म्स में बात करेगा, और इस लिहाज से पाकिस्तान का रोल रीजन में भी और ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को, जिस तरह हमने BRI से बाकी ममालिक जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाया, तो मेरा ख्याल है ये दोनों इनिशिएटिव भी ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान अगर अपनी तैयारी अच्छी कर ले तो फ़ायदा उठा सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसके हसन अंदर, साहब आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान के लिए मौके बड़े हैं, सवाल वही होता है कि हम मौकों से फायदा कितना उठाते हैं। अब जो असल जो उसकी रूह थी CPEC की, वो उसके लॉन्ग टर्म प्लान में थी। 2017-2030 वाला जो साइन भी थोड़ा सा लेट ही हुआ, आपको पता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान बावजूद इतनी अपॉर्चुनिटीज के जो लॉन्ग टर्म प्लान है उससे सही मानों में फायदा नहीं उठा सका? अगर आप मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूं तो शायद उसको हमने LTP की जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसकी इंप्लीमेंटेशन को भी ट्रू सेंस में, जो CPEC की और BRI की ट्रू सेंस, उसमें हमने अभी उसको किक इन भी नहीं किया। तो आप समझते हैं कि ये जो दौरा हुआ है उसके बाद जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसकी इंप्लीमेंटेशन बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी जो आप बात करें GDI की और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की, वो तो बात की बात है, जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव है उसको आप यहां से आगे कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी राणा साहब, इसमें पहले तो ये कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, स्पेशली मेगा प्रोजेक्ट्स या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट की भी अगर मैं बात करूं, तो समटाइम्स ये होता है कि वो नैरेटिव की नज़र हो जाते हैं, और यही एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म प्लान के साथ हुआ। 2017 की एपिसोड का आपको इल्म है, उसमें कई वर्जन लॉन्ग टर्म प्लान के आए, और जब फाइनल डॉक्यूमेंट हुआ तो उस पर भी डिफरेंट किस्म की नैरेटिव को बिल्ड किया गया। और ये बात तो हम सबको पता है कि CPEC वेस्टर्न मीडिया और हमारे नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज के मीडिया की अटेंशन में रहता है, और तो इसलिए एक तो ये हमारा चैलेंज रहा। दूसरा ये कि हमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो कि क्लियरली उसमें आर्टिकुलेट किए गए थे, और डिस्पाइट द फैक्ट कि वो गवर्नमेंट का उसमें इनिशिएटिव भी था, जिस तरह टूरिज्म का सेक्टर है, इतना हाई उसमें डिविडेंड है, इतना हाई पोटेंशियल है जो हम लेवरेज कर सकते हैं। लेकिन और अगर आप देखें कि 1+5 का आपने इस पे शायद एक प्रोग्राम भी किया था, जिसमें 1 कॉरिडोर और 5 कोस्टल उन्होंने टाउन्स आइडेंटिफाई किए थे जहां पर टूरिज्म साइट्स डेवलप की जा सकती हैं। तो हमें ओवरऑल कभी कभी हम अटेंशन टू डिटेल इतनी ज्यादा करते हैं कि जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें भूल जाते हैं। जैसा टूरिज्म का एक सेक्टर है, अच्छा एनर्जी के सेक्टर के अंदर हमारी अक्सर ये डिबेट रहती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें वो ना ऑर्गेनाइजेशन जो एनर्जी और पावर सेक्टर के साथ डिबेट में रहते हैं इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, कि कितनी बिजली हमें चाहिए, क्या हमें मजीद बिजली के कारखाने या हमें पावर स्टेशंस चाहिए, क्या हमें बिजली के और प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं, वेदर दे वुड बी हाइडल क्योंकि उसका जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, वेदर दे वुड बी सोलर। तो ये जो अननेसेसरी डिबेट, मैं एज प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के, ये जब हम स्कोप की डिस्कशन और अननेसेसरी डिस्कशन में पड़ जाते हैं, हमें क्लियरली पता है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। अब आपके सामने ऑप्टिकल फाइबर, आई थिंक ऑप्टिकल फाइबर अब तक हमारा कराची से गवादर तक पहुंच जाना चाहिए, और उसके ना पहुंचने की वजह से जो वीबॉक और हमारे जो बॉर्डर स्टेशन है खुंजराब का और गवादर के अंदर जो ट्रेड वाइज चैलेंजेस आते हैं वो आपके सामने। तो कुछ चीजों को जो हम कहते तो हैं लो हैंगिंग है, लेकिन उसके पे जब बिटवीन आपकी बात ठीक है। अब एक जो बहुत बड़ा इशू है जो गालबन एक रुकावट भी है, जो सही आपने CPEC को आगे लेके चलना है, जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने CPEC को रिवाइव करना, वो मसला है आपका एनर्जी सेक्टर का। अभी भी हमारी जो दरखास्त थी पाकिस्तान की चीन को कि जो 3 प्रोजेक्ट अभी उनका फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ, आजाद पतन है, आपका कोहाला है, और जो एक थर कोल वाला है, तो इसका फाइनेंशियल क्लोज कर ले। और हमें वहां से आगे से जवाब मिला कि जो साइनोसोर उनकी कंपनी है उनके मसले हल करें, मतलब ये कि आप रिवॉल्विंग अकाउंट बनाएं और उनके पैसे क्लियर करें। तो ये चीजें हल किए बगैर आप क्या समझते हैं कि CPEC आगे बढ़ सकता है? लॉन्ग टर्म प्लान भी हम बाद में देख लेंगे, अभी तो अर्ली हार्वेस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वही हमसे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। राणा साहब, मैं आपको पता है मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कॉन्टेक्स्ट में, मेरा
पॉलिसी आर्टिकुलेशन के बाद मेरा रोल आता है। अब उसमें मेरा एक बड़ा सिंपल फिनोमेना है एज प्रोजेक्ट मैनेजर, और अब जब मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, कि आप जो वादा करें वो पूरा करें, या तो आप करें नहीं। यही हमारे इंसेंटिव पैकेजेस के साथ होता है, यही हमारे वो पॉलिसी के अंदर जो मराहत हमने देने होते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर को जिसको लैंग्वेज और कल्चर के भी चैलेंजेस होते हैं। हम मराहत तो दे देते हैं और अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करता है तो हमें अब रिवॉल्विंग फंड, जब हम इस पे क्लियरली, और जितने भी सेक्रेटरीज या जितने भी मिनिस्टर्स आप पिछले 2015 से अगर शुरू कर लें, क्योंकि वहां से रियल मैनिफेस्टेशन, वो ये रिवॉल्विंग फंड्स का हम हर दफा जब चाइना का दौरा आता है उससे पहले इस पे एक बहुत ही लेंथी डिबेट करते हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी डिस्कशन में रह जाता है। मेरा सर सिंपल, और एज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपको पता है मेरा पिछले 2016 से ताल्लुक है, आई एम पार्ट ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑल्सो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम वही प्रॉमिस करें जो हम डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम डिलीवर नहीं कर सकते और उनको आगे पॉलिसी का पार्ट बनाने से पहले एक एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर डिबेट कर लें, फिर आप लेके जाएं अपने इन्वेस्टर्स के पास। जब आप नहीं लेके जाते, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये रिवॉल्विंग फंड वाला इतना बड़ा इशू है कि इसकी वजह से आज हम साइनो शोर से उनका अप्रूवल रेटिंग में हम नीचे चले गए हैं बिकॉज ऑफ दिस? और अगर ये था, अगर लेट्स से ये बहुत बड़ा इशू है, तो हम कंटिन्यूअस इंगेजमेंट से, जो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी कहते हैं, हम उसके जरिए इन मसाइल को हल कर सकते हैं। हमारे साइना शोर के दुबई में ऑफिस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव का, आप उनके साथ कंटिन्यूअस इंगेजमेंट करें थ्रू द एम्बेसी ऑफ चाइना, तो आपको इसमें इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। होता यह है कि दौरे से पहले तो हमारे वक्त हमारे पास कम है, क्योंकि हसन दाऊद साहब बहुत मुफीद डिस्कशन आपने की, और बिल्कुल ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है। वो बेशक चीन हो या कोई और मुल्क हो जिसके साथ हम कमिटमेंट करें, जिसके साथ वादा करें, तो उसे हमें पूरा करना चाहिए। जब हम ये वादे पूरे नहीं करते तो इसी वजह से फिर जो हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान उठते हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।